बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट। आपके साथ मैं हूं मेरुबाब। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत इस वक्त मुश्किल में है। अपोजिशन के एक अहम रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार हुए। उन पर इल्ज़ाम है कि बतौर वज़ीर पेट्रोलियम एक LNG टर्मिनल का ठेका मुबैना तौर पर अपनी मनपसंद कंपनी को दिया, जिससे कौमी ख़जाने को मुबैना तौर पर अरबों का नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ ये रहा है कि उस वक्त मुल्क में जारी तवानाई के बहरान को हल करने के लिए ये ठेका देना बहुत ज़रूरी था। शाहिद खाकान अब्बासी पर इल्ज़ामात क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है, सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये इल्ज़ामात हैं क्या शाहिद खाकान अब्बासी? देखिए, ये भी मुझे भी बड़ी तहकीक के बाद पता चले हैं और बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद मुझे भी समझ आए हैं कि आखिर वो इल्ज़ामात क्या हैं। अच्छा। मैं कल से इस कोशिश में था। कल मैंने वारंट पढ़ा जो उनका ज़ाहिर है सबके पास मौजूद था जब वो गिरफ्तार हुए। तो उस वारंट पे तो ये था कि आप करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के सेक्शन 9 में उसके आप मुर्तकिब हुए हैं, तो लिहाजा आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन आखिर वो कौन सी करप्ट प्रैक्टिसेस थी, तो वो फिर मैंने पता लगाने की कोशिश की। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मेरे हाथ में फिर लग गए। अच्छा। तो जाहिर है जब रिपोर्टर काम करता तो कुछ ना कुछ आ ही जाता उसके पास। और हबीब साहब जैसा रिपोर्टर, ये जो तो सारी चीजें आ जाती। ये अंग्रेजी में है और मैंने इनका तर्जमा कर दिया है। इसमें दरअसल 6 इल्ज़ामात हैं बुनियादी तौर पे। अब 6 इल्ज़ामात कौन कौन से हैं, और ये सारे के सारे उनके उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं जब वो वज़ीर थे पेट्रोलियम के। वज़ीर आज़म के तौर पे उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। और उनके जो इल्ज़ामात हैं उसमें पहला इल्ज़ाम ये है कि बतौर वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने LNG टर्मिनल 1 के क़याम के लिए QED कंसल्टेंट का तयन किया, तकर्रुर किया। ये एक कंसल्टेंसी कंपनी थी जिसने LNG के जो सिस्टम था उसको लगाने के लिए ज़ाहिर है जो कंसल्टेंसी करनी थी वो की। दूसरा इल्ज़ाम यह है कि स्वी सदर्न गैस कंपनी की बजाय इंटरस्टेट गैस सिस्टम को LNG टर्मिनल लगाने के लिए कहा। अच्छा, इसका एक पस मंज़र है जो अगले बयान में जाके आपको खुद समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाज़े कर दूं कि स्वी सदर्न गैस कंपनी भी हुकूमत की है और इंटरस्टेट गैस सिस्टम भी हुकूमत की कंपनी। LNG टर्मिनल के लिए कानूनी मुआवनत की जिम्मेदारी अपनी हैंड पिक्ड यानी पसंदीदा कंपनी को, मैंने हैंड पिक्ड का तर्जुमा पसंदीदा किया है, उस कंपनी को आपने दी जो मवारिक उसका नाम है। उस कंपनी को ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको मुआवनत सौंप दी। फिर ये चौथा इल्ज़ाम है कि एंग्रो LNG जो कंपनी है और स्वी सदर्न गैस के दरमियान गैस सप्लाई का मुआहिदा कराने के लिए आपने असर रसूख इस्तेमाल किया। स्वी सदर्न गैस कंपनी जो है वो आप जानते हैं कि कराची और कोयटा को यानी बलूचिस्तान और सिंध को गैस सप्लाई करती है, और एंग्रो LNG जो टर्मिनल वहां पर बना है गैस का रीगैसिफिकेशन के लिए, ये उसकी ओनर कंपनी है। और पांचवा इल्ज़ाम यह है कि एंग्रो LNG को आपको इसकी सरमायाकारी पर आपने इसको गैर मामूली मुनाफे का मौका फराहम किया। उन्होंने जो लगाया वहाँ पे जो फैसिलिटी लगाई उसके बारे में कहा गया कि आपने $2,72,000 पर डे इनकी इन्वेस्टमेंट पे आपने गारंटी किया कि इनको रिटर्न मिलेगा और डॉलर्स में मिलेगा। तो लिहाजा इससे आपने पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाया। ये एक इल्ज़ाम है। सही। और छठा इल्ज़ाम यह है कि स्वी सदर्न आपको पता है कि LPG ऑलरेडी इंपोर्ट करता था, उसका वहां पर एक टर्मिनल मौजूद है। तो इस इल्ज़ाम की हकीकत यह है कि नैब कह रहा है कि आप उस LPG को LNG टर्मिनल में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे, ताकि आप ये रेट्रोफिट कर सकते थे, उसे नई टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते थे। तो ऐसा होना मुमकिन जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता। ये नैब का कहना है। तो आपने इस काम के लिए आपने इसको रोका, और रोकने के लिए फिर आपने इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपने क्या किया कि स्ट्रेटेजिक जगहों पे अपने बंदे अपॉइंट किए। मिसाल के तौर पे नैब कहता है कि जो पोर्ट कासिम अथॉरिटी का जो सरबराही थी वो आपने कुछ अरसे के लिए इन बिटवीन फरवरी से जुलाई तक आपने एक खास शख्स को सौंप दी। इसी तरह आपने जो इमरानुल हक साहब हैं उनको आप PSO में लेके आए, ताकि आप ये जो पूरा काम था ये आगे चला सके। ठीक है। इसमें लास्ट में आपको अर्ज करूं कि इसमें जो इल्जाम है
وہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ملکی خزانے کو نقصان پہنچا، لیکن یہ اس الزام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ خود آپ نے اپنی جیب میں کچھ ڈالا، یہ الزام نہیں ہے، لیکن ملکی خزانے کو نقصان کا ضرور ذکر ہے۔ صحیح۔ اچھا، اپوزیشن کہہ رہی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، سابق وزیر اعظم نے اس کی سزا دی جا رہی ہے، لیکن یہ جو نیب نے الزامات اب سامنے آئے ہیں ان کو عدالت میں پروف کرنا ضروری ہے، پروف کیسے ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وارنٹس کے اندر نیب کے صرف سیکشن 9 کا ذکر ہے، لیکن یہ بات صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے نہیں ہے، تمام وارنٹس جو جاری کیے جاتے ہیں نیب کے چیئرمین صاحب کے سگنیچرز کے تھرو، تمام وارنٹ کسی کے خلاف بھی جاری کیے جائیں تو اس کے اندر چارج شیٹ ساتھ ریپروڈیوس نہیں کی جاتی، یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو سیکشن 9 کے آپ کے خلاف افینس کے ایلیگیشنز ہیں، ہاں کہ آپ اس کے، اور یہ صرف نیب کا نہیں، پولیس کے ہوں، ایف آئی اے کے ہوں، ایف بی آر کے ہوں، کسی کے بھی وارنٹس ہوں تو ان کا یہی مدعا ہوتا ہے، تو یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے کوئی اسپیشلی کوئی ڈنڈی نہیں ماری گئی۔ دوسری بات یہ کہ نیب کی جورسڈکشنز 3 قسم کے براڈ کیسز میں، یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے۔ ایک یہ کہ کسی شخص نے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا، وہ کوئی بھی شخص ہو، پرائیویٹ بندہ ہو، غیر پرائیویٹ بندہ ہو، اس نے اگر نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا، میں پرائیویٹ بندہ ہوں، میں کام 10 روپے میں کر سکتا ہوں لیکن میں حکومت سے وہی کام کرنے کے 50 روپے لیتا ہوں، تو میں نے اس کو حکومت کو نقصان پہنچایا نیشنل ایکسچیکر کو، کیونکہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا تھا میں نے نیشنل ایکسچیکر سے 50 روپے نکالے، یہ نیب کی جورسڈکشن ہے۔ دوسرا، اگر نیشنل ایکسچیکر کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہو یا پرائیویٹ بھی کوئی بینیفٹ نہ لیا گیا ہو، لیکن بندہ جس نے کہ irregularity کی وہ پبلک آفس ہولڈر ہو، جیسے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، تو نیب کی جورسڈکشن ہے۔ تیسرا یہ کہ پبلک ایٹ لارج کے ساتھ فراڈ ہو، جیسے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دیگر چیزوں کے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں، ایلیگیشنز پروو ہوں یا نہیں پروو ہوں یہ تو ٹرائل کی بات ہے، لیکن جو ایلیگیشن لگائی جا رہی ہے یہ نیب کی جورسڈکشن ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ میں آخری بات کرتا چلوں، احسن اقبال صاحب کے پاس جانے سے پہلے آخری بات میں کرتا چلوں کہ حبیب صاحب نے جو ایلیگیشنز بتائیں یہ بات بالکل درست ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر نیب کو میرٹس کے اوپر یہ پروف کرنی پڑیں گی، نہیں کریں گے تو عدالتیں بڑے مشکل ہوں گے، تو عدالتیں اگر نہیں کریں گی تو عدالتیں اس کو ڈسمس کر دیں گی۔ لیکن ایک بات جو انہوں نے مینشن نہیں کی وہ مینشن کر دینی ضروری ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی گرفتاری اس وقت ہوئی جب ان کے سیکرٹری وعدہ معاف گواہ بن کے عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور کہا، اور نیب کے سامنے انہوں نے بیان دیا کہ ہاں ہم نے یہ کرپشن کیا، یہ نیب کی ایلیگیشن، کرپشن نہیں، کرپشن کا ذکر کہ انہوں نے کہا کہ جو کام انہوں نے کیے وہ نیب کے offenses کے خلاف ہیں، کرپشن ہے نہیں ہے، وہ نیب کے offenses کے خلاف ہیں، صرف تب جب ان کے اپنے سیکرٹری وعدہ معاف گواہ بن گئے تو ان کی اریسٹ ہوئی، اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، آپ تو اس وقت منسٹر پلاننگ تھے جس وقت یہ سارے معاملات سامنے آئے، تو پھر نظر انداز کیسے ہو گئی یہ ساری صورتحال؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کوئی پرسنل مالی بدعنوانی کا کیس نہیں ہے کہ انہوں نے کسی قسم کا کمیشن لیا ہے، ٹیک بیک لیا ہے یا پرسنل میٹیریل گین لیا ہے۔ ان کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے وہ انتظامی پروسیسز کا بنایا گیا ہے، اور یہ چیز وہ واضح کر چکے ہیں کہ میں ہر الزام کا جواب دوں گا۔ آج مجھے وہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ یہ کہا گیا کہ ان کی غفلت کی بنا پہ 1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو 10 سال سے پاکستان میں LNG کا ٹرمینل نہیں لگ رہا تھا، اس کو 1 سال میں لگا کے اپنے شعبے کو حیران کیا۔ اس کے بعد انہوں نے قطر سے سستا ترین معاہدہ کر کے جو پاکستان میں گیس کی کمی تھی اسے پورا کیا، جس سے فرٹیلائزر پلانٹ چلے، جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری چلی، جس سے ہمارے ملک کی معیشت میں 5000 میگا۔ احسن اقبال صاحب، اس سے تو آپ کی بات سے انکار نہیں ہے، LNG کے پلانٹس بھی لگے، پائپ لائن بھی لگی، سب کچھ ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ پروسیسز جو نیب کہتا ہے کہ پروسیسز کو فالو کرنا تھا، ہینڈ پکڈ کمپنیز لی گئی۔ اور احسن اقبال صاحب یہ بھی واضح کر دیجئے گا کہ جب ایک ان کا سیکرٹری، فیڈرل سیکرٹری اپروور بن جائے تو آپ کے خیال میں پھر بھی اس میں کوئی بنیاد نہیں بنتی نیب کو کہ کاروائی کرے، جب ان کا اپنا فیڈرل سیکرٹری اپروور بن جائے کہ ہاں یہ بے ضابطیاں ہوئی ہیں؟ اس وقت تو میرے بھائی آپ کسی سرکاری افسر کو نیب میں بلا کے یہ کہیں کہ اپروور بن جاؤ، وہ 50 لاکھ 1 کروڑ کا وکیل نہیں کھڑا کرے گا، وہ اپروول بن جائے گا، وہ مطلب اس کی مجبوری بن جائے گی۔ لیکن یہ صرف اسی کیس میں ہوا، باقی کیسز میں اپروورز نہیں بنے، صرف اسی کیس میں بنے۔ جہاں پہ آپ بلائیں نا، کسی سیکٹری کو بلائیں تو وہ یہی کریں گے کہ جان چھڑائیں گے،
میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک کے اندر ہم نے ایک تماشا بنا لیا ہے کہ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ کیا کتنے ارب ڈالر کا ملک کی معیشت کو فائدہ پہنچا اگر یہ منصوبے نہ لگتے اور یہ گیس کا بحران پورا نہ ہوتا تو کتنے ارب ڈالر ملک کا نقصان ہوتا. اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے. اور جن انتظامی معاملات پہ نیب کاروائی کر رہا ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں میرے بھائی, اب پاکستان کے اندر 10 روپے کے کسی فیصلے پہ بھی کوئی عمل نہیں کرے گا. اب یہ فائلیں گھومیں گی اور پہلے ہی گھوم رہی تھی, اب پہلے سے زیادہ گھومیں گی. احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملات تھے, ظاہر ہے اس وقت جب آپ لوگ حکومت میں آئے تو آپ نے ایک پلاننگ کی ہوگی اور یقیناً کی تھی جو اس وقت نظر بھی آتی تھی, جس تیزی سے چیزیں ایگزیکیوٹ ہوئی, جس منظم انداز میں آپ آگے بڑھے. لیکن کیا وہاں پہ کمپرومائز کرنا پڑا آپ کو؟ اصول ضوابط کہیں آپ نے اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی ہو کہ جناب فی الحال آپ رولز کو معطل کر دیں, اگرچہ اس کی گنجائش بھی رولز میں ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے رولز کو وائلیٹ کرنا ہے. بات یہ ہوتی ہے کئی دفعہ جب آپ نے چیزوں کو تیزی سے کرنا ہے. ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے انرجی کے بحران کو فوری طور پہ حل کرنا ہے, اور اس میں جان بوجھ کے نہیں, بالواسطہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایسے مراحل ہوں کہ جس میں آپ کی اوور سائٹ ہو, کوئی ایسی اوور سائٹ نہیں جس میں کوئی فائنینشیل لاس ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ ہمارے انتظامی ڈھانچے کے اندر ایک بہت ایپتھی ہے. آپ کو جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا. You have to sometimes steer the process کہ اس کو آپ تیزی کے ساتھ آگے. احسن اقبال صاحب, اس کے اندر کسی کی, آپ کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اگر کوئی بات کوئی شخص اس کو ڈینائی کرے تو غلط ہوگا کہ آپ کی حکومت نے انرجی کے بحران میں پاکستان میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی. آپ کی حکومت سے پہلے انرجی کا بحران مختلف تھا. آپ کی حکومت نے جو امپروومنٹس کی اس کا آج ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں, انڈسٹری سے بھی فائدہ اٹھایا. سوال یہ سر, کیونکہ آپ پی این ڈی میں تھے تو آپ کے پاس ایک اوور آل ویژن تھی تمام پروجیکٹس کی, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے ریلیٹڈ بھی پروجیکٹس تھے. کیا الزام یہ ہے کہ کیا ایسا کام جو 10 روپے میں ہو سکتا تھا وہ 15 میں کیا گیا یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو اس کا ایک پروسیس تعین کیا جا چکا تھا رولز میں, قانون میں, پیپرا میں, کیا اس کو انرجی بحران تو آپ نے سالو کیا, لیکن کیا آپ نے ان قانون و ضوابط کو وائلیٹ کرتے ہوئے کیا؟ اور آپ کا اپنا سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ جی کیا. ایسی سچویشن میں کیا ڈیفنس رہ جائے گا؟ ہماری حکومت کا ہال مارک یہ تھا کہ جنرل الیکٹرک کے چیئرمین, جن کا مرتبہ دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا ہے, چونکہ جنرل الیکٹرک کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہے جی, وہ خصوصی طور پہ پاکستان فلائی کر کے آئے. پرائم منسٹر نواز شریف کو کہا کہ ہم دنیا میں بہت پاور پلانٹس بیچتے ہیں, لیکن پاکستان کو جو ہمارے 3 LNG پلانٹس ہم نے بیچے ہیں, اتنی ٹرانسپیرنٹ پروکیورمنٹ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی, اور میں آپ کو مبارک دینے آیا ہوں اور آپ کی ٹیم کو مبارک دینے آیا ہوں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سابقہ ایک ایسی حکومت سے پڑا ہے کہ جس کے پاس کوئی کارکردگی دکھانے کو نہیں, کوئی ہوم ورک نہیں ہے. احسن صاحب سوری, قطع کلامی کی معذرت, نیب کے چیئرمین جنہوں نے یہ انکوائری آتھرائز کی, جن کے سگنیچر پہ شاید خاقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے, وہ تو اس حکومت کے چیئرمین نہیں ہے, وہ تو آپ کے اپوائنٹ کیے ہوئے چیئرمین ہیں. تو آپ اس کو کیسے گٹھ جوڑ کیسے اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کیس میں, اور آپ کے اپنے سیکرٹری اپروور بن چکے ہیں؟ میرے بھائی میں اس کو ایسے اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ پچھلے 1 سال میں آپ دیکھ لیجیے کہ نیب کی ساری توپوں کا رخ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن پر ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر انڈر انکوائری ہے؟ اگر پرائم منسٹر نواز شریف کو نیب بحیثیت وزیر اعظم طلب کر سکتا تھا تو پرائم منسٹر کو طلب نہیں کیا جانا چاہیے تھا, بجائے یہ کہ زیر انکوائری پرائم منسٹر کو چیئرمین نیب کو درست آپ نے فرمایا. اچھا یہ بتائیے گا احسن اقبال صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس میں کہا گیا کہ دیکھیں انرجی آپ کی حکومت کا ہال مارک تھا. کرنے دینا مجھے بات. جی آپ سے آپ بات مکمل کیجیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ معلم جبا کا کیس انڈر انکوائری ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پشاور BRT سے بڑا گھپلا کوئی تاریخ میں نہیں ہے؟ جو 30 ارب کا منصوبہ تھا 113 ارب سے پہنچ گیا اور ابھی بھی کھٹے پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. کیا نیب کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اس کے ذمہ داروں کو نہیں پکڑنا چاہیے؟ آپ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے, یہ طرفہ احتساب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا کہ لیکن احتساب کو چلے چھوڑ دیں,
احتساب کو چھوڑ دیا حسن اقبال صاحب, لیکن کیا یہ جو نیب نے الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بندے اپنی مرضی کے لگوائے تاکہ کام کو تھرو کیا جا سکے, کیا یہ بھی الزام آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ آپ ڈیفینڈ کر سکیں؟ اس کا جواب تو شاہد خاقان عباسی صاحب ڈیفینڈ کریں گے اور دیں گے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارے جو الزامات لائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں, اور جو اصل بات ہے, کیا آپ بتائیے کہ مالی کرپشن ہوئی ہے پاکستان کو؟ دیکھیے اب یہ جو کام ہو رہے ہیں نا, اس کے بعد اب پاکستان میں کوئی کام نہیں کرے گا, پاکستان کے ترقی. احسن اقبال صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت, تھوڑا سا اینگل چینج کرتے ہوئے, آپ کی پارٹی نے ہمیشہ یہ بات کرتی رہی پچھلے اتنے عرصے سے, جب نواز شریف صاحب نیب کے سامنے پیش ہو رہے تھے, عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے, کہ ہم عدالتوں اور اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کی جورسڈکشنز کا احترام کرتے ہیں, ہم اپنے ڈیفینسز پیش کریں گے. لیکن پہلے حمزہ شہباز صاحب اور اب مفتاح اسماعیل صاحب کے کیس میں نظر آیا کہ جب ادارے تحویل میں لینے کے لیے گئے تو لوگ چھپ گئے, ایسے لوگ جو کہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہماری ریاست کے, یا وہ بھاگ گئے یا وہ چھپ گئے یا اپنی گرفتاری نہیں دی جب تک پوری رات چھپ کے تو اگلے دن بیل نہیں لے لی گئی. کیا یہ روایت سیاستدانوں کو, جمہوریت میں آپ کی پارٹی کو جو قانون کے ساتھ کھڑی رہی, زیب دیتی ہے؟ کوئی ایسا عمل نہیں کیا گیا جس کی قانون میں گنجائش. سر کل جب حراست میں لیا جا رہا تھا یا لینے کا کہا گیا تھا اور وہ پوری رات غائب رہے تو یہ قانون مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ سب کو پتا تھا, مفتاح اسماعیل صاحب کو خود بھی پتا تھا کہ ان کو ریاست کے ادارے ڈھونڈ رہے ہیں, تو یہ قانون کی خلاف ورزی کہیں گے, اس کو قانون کی اپلیکیبلٹی تو نہیں کہیں گے؟ جی اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے خلاف بے بنیاد وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ جو مناسب قانون کا حق ہے اپنا استعمال کریں. نہیں ضرور ہے, لیکن کیا یہ اجازت سب کو پھر دے دی جائے کہ اگر نیب یا پولیس یا ایف آئی اے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو بندہ چھپ جائے, ایک دو دن ادھر ادھر رہے, پھر کہیں سے جا کے اپنی بیل کروائے, پھر پیش ہو؟ اگر یہ تو سب کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی ایسا جھوٹا کیس ہے جس پہ آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, روز اس پہ عدالتیں بیل دیتی ہیں لوگوں کو. اور اگر ٹھیک ہے, ویسے سعد صاحب راؤ انوار کو اگر یہ رعایت مل سکتی ہے تو میرا خیال ہے ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے اور یہ قانون کے اندر ہے, ان کو بھی نہیں ملنی چاہیے. احسن صاحب یہ بتائیے گا لاسٹلی کہ آپ کے اوپر بھی تو الزام ہے کہ آپ نے ایک کمپلیکس بنایا, سپورٹس کمپلیکس, اور اس کو بھی آپ نے, اس سے آپ کے اوپر کتنا الزام ہے کہ قومی خزانے کو کتنا نقصان پہنچایا؟ اچھا آپ دیکھیے نا, میں نے نیب میں ان سے 2 سوال کیے. سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت یا شکایت ہے کہ میں نے کوئی مالی بدعنوانی کی ہے, میں نے کوئی میٹیریل فائدہ اٹھایا؟ وہ کہتے نہیں, یہ ہمارے آپ سے سوال بھی نہیں ہے. سوال مجھ سے کیا ہے کہ آپ نے نارووال میں ایک سپورٹ سٹی کیوں بنائی ہے؟ اچھا اب دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا پاکستان میں کھیلوں کے انفراسٹرکچر کی کمی ہے, پورا ہے, یا وہ زیادہ ہے کہ جی کھیلوں کا انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے؟ تو اگر ایک بین الاقوامی معیار کا سپورٹس کا ڈھانچہ بن گیا جس سے پورے پاکستان کے کھلاڑی فائدہ اٹھائیں گے, اور پچھلے 30 سال میں ایسا نہیں بنا, تو اس میں میرا گناہ ہے کہ یہ مجھے شاباش ملنی چاہیے. اچھا احسن اقبال صاحب, بہرحال ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ سمیت دیگر لوگوں کو بھی اگر گرفتار کیا جاتا ہے, مسلم لیگ نون کی قیادت پہلی گرفتار ہے, سابق وزیر اعظم نواز شریف ہوں, اب شاہد خاقان عباسی صاحب, رانا ثناء اللہ, حمزہ شہباز, سعد رفیق, سلمان رفیق, ایسے میں جو احتجاج کی پلاننگ ہوئی ہے, احتجاج کیسے کامیاب ہوگا؟ عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے قیادت کے بغیر؟ اور کچھ مفرور بھی انشاءاللہ احتجاج کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک ٹائمنگ ہے, وہ ہمارے پیش نظر ہے, اور تمام آل پارٹیز کانفرنس کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ سب اپوزیشن کی جماعتیں مل کر اس کے اوپر اپنا ٹائم ٹیبل بنا رہی ہیں. لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان گرفتاریوں سے گھبرانے والے نہیں. مشرف نے بھی یہ سارے ہتھکنڈے آزمائے ہیں. یہ دراصل جب حکومت کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا, آخری ہچکیاں ہوتی ہیں, اس قسم کے ہتھکنڈے وہ آزماتی ہیں. تو لہٰذا کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں ان کی گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے. ہمیں پتہ کہ آج اگر ہم جھک جائیں, آج اپنے اصول چھوڑ دیں, تو ہمارے لیے اسی طرح کی چھتری ہوگی جیسے پی ٹی آئی میں. احسن صاحب we wish you all the very best. آپ کی انویسٹیگیشن جو چل رہی ہے اس میں we wish you the best. جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کا جو معاملہ تھا مریم نواز کے خلاف, نیب کی درخواست بھی مسترد ہو گئی آج. وہ کالی قمیض زیب تن کر کے جس پر لکھا ہوا تھا نواز شریف کو رہا کرو, وہ پہنچی پیشی کے لیے, تو کیا میسج؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ کیس تو ویسے بھی ڈبل جیپرڈی کا تھا, اور آج عدالت نے بڑا بالکل سادہ سا فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ایک اپیل زیر غور ہے, جب یہ اپیل کا فیصلہ آ
جائے گا تو اس کے بعد ہم غور کریں گے. ویسے اس پروگرام کے ان دنوں ہمارے دن نہیں تھے تو سعد کی اور میری بات ہوئی تھی. سعد کا خیال یہ تھا کہ کسی حد شاید ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن اس وقت دو اوپینینز تھی. میں اس میں گزارش کروں کہ میرے خیال میں عدالت کا آج بڑا اچھا فیصلہ ہے. میرا نہیں خیال کہ مریم نواز صاحبہ کو اس طرح کی کیس کے اندر زیر حراست لینا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف یہ کیس فائل بھی کرنا چاہیے تھا. میرا نہیں خیال کہ اس کیس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کاروائی ہونی چاہیے. ہمارے ریاست کے بڑے سیریس معاملات ہیں, اس کے اندر اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے. آلریڈی ان کو جو سزا پالیٹکس کے اندر مل چکی ہے اس ٹرسٹ ڈیڈ پہ, کیلیبری فنڈ پہ, وہ کافی ہے. لیکن میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں واضح کرتا چلوں کہ قانونی بات سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ڈبل جیپرڈی کا معاملہ ہے. اور ایک جملے میں ایکسپلین کر سکوں, مریم نواز صاحبہ کا, نواز شریف صاحب کا ٹرائل اس بات کا ہوا تھا, سزا اس بات پہ ہوئی کہ آپ کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس جو ہیں ان کی منی ٹریل کہاں پہ ہے. جو جعلی کوئی کاغذ, مریم نواز صاحبہ کے کاغذ کی بات نہیں کرے, کوئی بھی کاغذ, اگر میرے حبیب صاحب کے اوپر کوئی کیس ہو اور ہم ایک کاغذ پریزنٹ کرتے ہیں عدالت میں جو غلط ہو, نیب کی عدالت میں جو غلط ہو, ہمیں اس ویسے افینس کے اندر سزا ہو بھی جائے تو غلط کاغذ پریزنٹ کرنے کا ایک مختلف افینس ہے, اس پہ ٹرائل نہیں چلا, اس پہ سزا نہیں ہوئی, وہ دی جا سکتی ہے. لیکن جو معاملات آج کل ریاست کے ہیں, بڑا اچھا کیا عدالت نے کہ اس کو مزید پروسیڈ نہیں کیا. عدالت نے ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا آپ کے خیال میں؟ عدالت نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت نے ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا؟ میں واضح کروں, عدالت نے کہا کہ کیونکہ میٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپیل میں ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں کہہ سکتی ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ درست ہے, کہ ٹرسٹ ڈیڈ درست ہے. اپیل میں اس میں آرگومنٹ کیا ہے, آرگومنٹ جبل پیڈی کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے مریم نواز پر الزام لگایا اور جو انہیں سزا دی دراصل اس جعلی ڈیڈ کی دی. نہیں, ایک سیکنڈ, اصل بات یہ ہے عدالت نے ایک جملہ, عدالت نے آج کہا کہ کیونکہ میٹر اپیل میں ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل سنتے ہوئے کہہ سکتی ہے کہ یہ ڈیڈ جعلی نہیں ہے, تو ہم آج سزا دے دیں اس پہ اور کل کو پتہ چلے ڈیڈ جعلی نہیں ہے, اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے. اس ڈیڈ کو جعلی اس وجہ سے کہاں پہ یہ قرار پایا تھا, گرفتاریوں کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ کہاں جا کر رکے گا, یہ سوال رکھیں گے اپنے پینلسٹ کے سامنے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے, جس پر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے جو وعدہ کیا تھا احتساب کو لے کر وہ وعدہ وفا کر رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان نے بھی آج اپوزیشن کو ایک پیغام دیا ہے, وہ کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. آج کل بڑا شور بچا ہوا ہے, کبھی ایک پکڑا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ جی دوسرا کوئی پکڑا جائے گا, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ آپ جو احتساب کر رہے ہیں, لیکن احتساب ہے لیکن لوگوں کو کیا فائدہ اس کا. بڑی دھمکیاں دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں عمران خان خود برداشت کر لو گے, پتہ نہیں کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں. اور یہ احتساب کا عمل رہے گا, یہ اینڈ تک رہے گا. باہر کے ملکوں سے بھی سفارشیں بھجوائیے, جو مرضی کرنا آپ نے کریں, احتساب اس ملک کے اندر ہو کے رہے گا اور طاقتور کا ہوگا. میں جواب دہ ہوں, ان کو بھی جواب دینا ہے. یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں, کتنی دفعہ چیف منسٹر بنے ہیں, ملک ان کے دور میں ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے, اور کہتے ہیں ہم جواب نہیں دیں گے. جواب ہم لیں گے. جو مرضی شور بچانا ہے, جس کو مرضی آپ نے کہنا ہے. تو جس کو مرضی جو کہنا ہے احتساب ہو کے رہے گا. حبیب صاحب کچھ سفارشوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, لیکن ان گرفتاریوں کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے اس سے پہلے یہ جو حبیب صاحب یار پہلے بات یہ کہ آپ سفارشیں کرنی بند کریں. عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا, اور جو کر رہے ہیں, اور جس انداز میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ کوئی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوئی. اچھا, میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. واقعہ نہیں, ایک چھوٹی سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب ابھی 2011 کا جلسہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, تو اس سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ جو زمان پارک میں عمران خان صاحب کا گھر ہے, تو انہوں نے کچھ جرنلسٹوں کو مدعو کیا وہاں پہ کھانے پہ. حفیظ اللہ نیازی صاحب اس وقت ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, ان کی اور ان کے سیکٹری اطلاعات تھے, یعنی جو ان کے اطلاعات کے ذمہ دار تھے. ہم وہاں پہ گئے تو عمران خان صاحب نے ہم سے گفتگو کی, تو وہاں پہ ایک بڑی دلچسپ انہوں نے پیرلل ڈرا کیا. وہ پیرلل یہ تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جیسے ہم نوجوان تھے تو بھٹو آ رہا تھا, تو میں بطور سیاستدان اپنی آمد کو اس طرح دیکھ رہا ہوں. تو وہ بھٹو کے ساتھ اپنا ایک پیرلل ڈرا کر رہے تھے.
جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد میں ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پہ انہیں ہمیشہ دیکھتا رہا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ بھٹو میں یعنی ذوالفقار علی بھٹو میں اور عمران خان میں بہت ساری مناسبتیں موجود ہیں. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی والے اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ ایک رائے ہے، پیپلز پارٹی والے اس بات پہ برا مانیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس انداز میں جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے کیا کیا، کچھ ہی عرصے میں انہوں نے پوری کی پوری اپوزیشن کو پکڑا اور جیلوں میں بند کر دیا. میاں طفیل محمد کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے جیل میں، معراج محمد خان جو ان کے ساتھی تھے جیل میں، جے رحیم جنہوں نے پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو لکھا جیل میں، غلام مصطفیٰ کھر، مبشر حسن تھوڑی دیر بعد، غلام مصطفیٰ کھر جو جیل میں. اچھا آپ دیکھیے کہ اچھا اس کے بعد ولی خان جیل میں، اس کے بعد محمود خان اچکزئی کہاں پہ تھے، وہ محمود خان اچکزئی کے بارے میں نہیں. اچھا آپ پوری کی پوری جو نیب کی قیادت تھی وہ جیل میں. اچھا اس وقت جو کوائن تھا نا، جو سکہ راج الوقت تھا، وہ تو ہوتا تھا غداری کا انجام، غداری. ایف ایس ایف بنی ہوئی اور جے رحیم نے جو چیزیں بتائی ہیں کہ میرے ساتھ ایف ایس ایف نے کیا کیا، وہ آپ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ سارے کام تھے جو بھٹو نے کیے. اپوزیشن کو مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان کے والد کو اٹھوا کے اسمبلی سے باہر پھینک دیا. جب آپ نے یہ سارا کچھ کیا تو سسٹم کے اندر آپ نے اتنی نفرت پیدا کر دی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. میں یہ پیرلل ڈرا نہیں کر رہا یہ والا. اس وقت میں آپ کو لگتا شکل ایسی نظر آتی ہے کہ جیسے وہی کام عمران خان کر رہے ہیں جو بھٹو کر رہے ہیں. اتنی ہی نفرت نظر آ رہی ہے آپ کو، لیکن عمران خان کو ایک ایج حاصل ہے. وہ کیا؟ وہ جو ایج ہے وہ غیر معمولی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ پہلی بار جتنے بھی بدعنوانی کے الزامات ہیں وہ حکومت پہ نہیں، اپوزیشن پہ. کیونکہ اپوزیشن ریاست کی طرف سے اپوزیشن پہلے چونکہ حکومت میں رہ چکی ہے اپوزیشن کو. اب آپ ان الزامات میں صداقت ہے یا نہیں، لیکن سوالات بڑے متعین ہیں. بھائی آپ آصف علی زرداری سے پوچھ رہے ہیں نا کہ یہ آپ کا ان اکاؤنٹ سے کیا تعلق ہے، بتائیں. آپ نواز شریف سے متعین سوال پوچھ رہے ہیں، آپ شہباز شریف کے خاندان سے متعین سوال پوچھ رہے ہیں. اب چونکہ ایک طے شدہ لائن پر چلتے ہوئے، بار بار تقریر کرتے ہوئے، آج بھی جیسے آپ نے ان کا ایک تقریر کا حصہ سنایا، وہ بڑی حد تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کر چکے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے کمائے. جی میں لہٰذا جو اخلاقی ساکھ کی کمزوری کہیں نظر برپا پیدا ہو رہی ہے نا اپوزیشن میں، وہ عمران خان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ. میں اس میں ایک طرز عمل کو تو حبیب صاحب نے ڈسکرائب کر دیا، لیکن یہ گرفتاریوں کا سلسلہ ساتھ پھر کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور میرے خیال میں وہ شاید سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے. وہ یہ ہے کہ مجھے سفارشیں کروا رہے ہیں، مجھے باہر سے بھی لوگوں نے کہا یہ وہ. حبیب صاحب نے کیونکہ تاریخ یاد کرائی تو میں بھی تھوڑی سی تاریخ کے اوپر 2 لمحے کی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اب سے پہلے اس ملک میں ہوا ہے. نواز شریف صاحب جب پچھلی دفعہ جلا وطن ہوئے تھے تو حبیب صاحب میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے، نواز شریف صاحب کی پارٹی کی سینئر موسٹ لیڈرشپ کو بھی پتہ نہیں تھا اور وہ جہاز میں بیٹھ کے جا چکے تھے. ایسے لوگوں کے بیانات ہیں، کتابیں ہیں، انٹرویوز ہیں جنہوں نے کہا، جن سے پوچھا گیا ویری بہت ٹاپ لیڈرشپ نون لیگ کی کہ نواز شریف صاحب جی کدھر ہیں؟ وہ تو سنے جی وہ تو باہر چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں جی تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی سی، کل بھی ملنا ہے اور کل بھی ملنا ہے، یا ہم نے 2 گھنٹے بعد ملنا ہے، اور پتہ چلا جی نواز شریف صاحب دبئی میں اور دبئی سے سعودی عرب جا چکے ہیں. تو اب سے پہلے اس ملک میں یہ ہوا ہے کہ باہر کے ملکوں کی فون کالز کے اوپر لوگوں کو چھوڑا گیا. اب سے پہلے اس طرح ہوا ہے اس ملک میں کہ باہر کے لوگوں کی فون کالز کے اوپر گورنمنٹس کی ڈیسیجن ہوئی. ہم زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. وکیلوں کے لانگ مارچ کے اندر اعتزاز صاحب کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ کس کس کی کال آئی، کونڈلیسا رائس نے کس کو فون کیا، امریکن ایمبیسڈر نے کس کو فون کیا. احتساب کا عمل جیسے بھی ہو، شاہد خاقان عباسی صاحب گنہگار ہیں، انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، سزا ملنی چاہیے، نہیں کی چھوڑنا چاہیے. جنہوں نے الزام لگائے ان کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے. نہیں کی جنہوں نے الزام لگایا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس بات سے بالا تر ہوتے ہوئے کم از کم اس بات کا مجھے اب حوصلہ ہے سپیچ سن کے کہ کسی فارن سیکرٹری، کسی پرائم منسٹر، کسی شہزادے، کسی بادشاہ کے کہنے کے اوپر اس ملک کے فیصلے نہیں ہوں گے. اس لمحے تک نہیں ہو رہے اور ہمارا وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اس بات کا مجھے حوصلہ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو
جب ان کے خلاف PNA کی تحریک شروع ہوئی تو اس وقت بھی بھٹو صاحب کو سفارشیں اور بھٹو صاحب نہیں مانے. ٹھیک ہے. اس وقت بھی یہاں پر سعودی سفیر ایک ہوا کرتے تھے, انہوں نے بیچ میں میڈیٹری کا ایک میڈیشن کرنے کی کوشش کی, مصالحت کی, لیکن اس وقت بھی بھٹو صاحب نہیں مانتے تھے. بات یہ ہے, میں صرف جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ احتساب کریں, دبا کے کریں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نیب تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا, آپ اس کا جو نیب کر رہا ہے اس کی ذمہ داری جب اپنے کندھوں پہ لینا ہے تو پھر آپ نفرت کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. الیکشن کمیشن نے پنجاب کے نئے بلدیاتی قانون پر الیکشن کرانے سے معذرت کر لی ہے. اس میں نقائص کیا ہیں, ساتھ ہی ساتھ کابینہ میں تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی, اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میاں اسلم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم اقبال صاحب, یہ پنجاب کے بلدیاتی قانون پر بھی بات کریں گے, کابینہ میں تبدیلیوں کی بھی بات کریں گے, لیکن پہلے یہ بتائیں کہ روٹی مہنگی ہو رہی ہے, یہ عوام کی دسترس میں آسانی سے آ جائے, عوام کو روٹی کے لالے نہ پڑیں, اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا. ریکویسٹ یہ ہے کہ جو آپ نے روٹی کی حوالے سے, پرائز کے حوالے سے بات کی, پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جس وقت فلار مل ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک بات کی گئی تھی کہ جی روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہم آٹے کی قیمت بڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے. تو معذرت چاہتا ہوں, ذرا تھوڑی سی ڈبل آواز آ رہی تھی تو میری کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اینی وے میں ریکویسٹ کروں گا وہ تھوڑی ٹھیک کر دی جائے تاکہ میں پراپر بات کر دوں. شکریہ آپ کا. سن رہے ہیں پروڈیوسر صاحب, اس کو دیکھ لیجئے گا. جی شکریہ. اب اس میں میری ریکویسٹ یہ ہے, دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب نے عام آدمی کے اوپر جو آٹے کی مہنگائی کا بوجھ ہے وہ نہیں پڑنے دیا. پچھلے دنوں کچھ ملرز نے, ان کی ایسوسی ایشن نے ایک بات کی جی آٹے کے اوپر سیل ٹیکس لگا دیا گیا. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر چیئرمین FPR کے ساتھ جب میں بیٹھا ساری چیزیں کی, پچھلی گورنمنٹ نے کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوکر وغیرہ جسے ہم بولتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیل ٹیکس لگایا تھا, لیکن موجودہ حکومت نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی. اس کو باقاعدہ اس کا میں نے نوٹیفیکیشن بھی فیڈرل گورنمنٹ سے نکلوا کے ان کو دیا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ روٹی کی قیمت جو ہم نے مقرر کی ہے وہ 6 روپے مقرر کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان کی قیمت ہے وہ 12 روپے سے ہے. یہ اب سے نہیں ہے, روٹی کی قیمت سن 2013 سے 6 روپے کی ہے. اب یہ تمام سینیریو کے اندر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ تقریباً 4200 کروڑ روپے کی سبسڈی جو ہے وہ آٹے کے اوپر اس سال دے گی. اس کی پروکیورمنٹ جو ہے 3.3 ملین میٹرک ٹن گندم کی گئی, اور جو پچھلا ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا تھا وہ ڈال کے تو 3.8 ملین میٹرک ٹن میاں صاحب سوال آپ سے, اس طرح کا کوئی جو مارکیٹ کے اندر ہوا ہے جی ہم روٹی کی قیمت بڑھ جائے گی, میں آپ کو تسلی دلاتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہوگا. ہاں ایک جگہ پر ایک ایشو ہے, وہ میں آپ سے عرض کر لیتا ہوں. وہ ایشو یہ ہے کہ جو گیس کی قیمت ہے اس کے اوپر تندور والوں نے بات کی کہ گیس کی قیمت جو ہے وہ 700 روپے پہلے جو اس کی MMBTU اس کی پرائز تھی, اور یہ بڑھ کر مختلف سلیب کی شکل میں 1283 روپے تک چلی گئی ہے. وہاں پر تھوڑا سا ہے, ان کے ساتھ میں بیٹھا بھی تھا, میں نے بات چیت بھی کی تھی. کل پرائم منسٹر پاکستان لاہور تشریف لائے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بات کی کہ جو تندور ہے اس پہ جو ٹیرف ہے اس کو کم کر دیا جائے, جو پہلے تھا اسی پر لے آیا جائے. تو پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس ٹیرف کو ہم کم کریں گے, اور جو فیڈرل منسٹری میں جو وزیر پیٹرولیم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نیکسٹ ویک میں میری ملاقات بھی ہوگی, جس کے اندر تندور کے اندر جو گیس استعمال ہوتی ہے اس کا ٹیرف کم کریں گے. میاں صاحب سوری آپ سے سوال یہ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے کہ پچھلی حکومت جو ہے, خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت, انہوں نے 1 روپے کی روٹی, 2 روپے کی روٹی, اس طرح کی باتیں کر کے یا اس طرح کے پروجیکٹس کو لانچ کر کے خاص طور پہ امپلیمنٹ کر کے ایک
PR وکٹری بھی کی اور ایک پولیٹیکل وکٹری بھی کی اور ایک لوگوں کے ساتھ بھی وکٹری کی, اور یہ بڑا ایک بڑا امپورٹنٹ کیچ فریز تھا, انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. اس کے اندر اگر آپ کو ایڈیشنل سبسڈی جو آپ دیگر 50 اداروں میں دے رہے ہیں, اگر اس میں کچھ کم کر کے بھی اگر روٹی کی قیمت آپ تندوروں پہ سستی رکھیں تو آپ کی سیاست کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کی حکومت کے لیے بھی اچھا ہے, عوام کے لیے بھی اچھا ہے. اس میں کیا قدغن ہے, کیوں اس لیول پہ روٹی نہیں لا سکتے؟ بس پھر تانا ملے گا آپ کو کہ آپ بھی شہباز شریف والے کام کر رہے ہیں, 2 روپے کی روٹی کر رہے ہیں. ہاں سنیے, بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ جو سستی روٹی سکیم ہے وہ تو بہت بڑا سکیم ہے. اگر آپ اس کو صرف آپٹکس کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا انہوں نے کیا ہے تو ایک بہت بڑا میگا سکینڈل بن کے وہ پڑا ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر. صرف آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس سستی روٹی, آپ کچھ اس پہ کاروائی کر رہے ہیں جو سکینڈل آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا ہوا ہے؟ بالکل اس کے اوپر یہ میں عرض کرتا ہوں, اس کے اوپر پچھلے دنوں کے اندر اسمبلی کے اندر ڈسکشن بھی ہوئی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کیونکہ ادھر سستی روٹی سکیم کے اوپر بات ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کی انکوائری کر کے جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کی جائے. ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا دوسری جو آپ اب بتائیے گا کہ آپ کو یہ اچانک ضرورت کیا پیش آئی کیبنٹ ری شفل کی, یہ کیوں سب کی وزارتیں 5 وزراء کی وزارتیں آگے پیچھے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ 5 بہت اچھا کام کر رہے تھے یا بہت برا کر رہے تھے؟ دیکھیں حبیب صاحب اور شاہ صاحب, اس میں بات یہ ہے کہ کل جو ہماری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس ملاقات کے اندر وہاں پر جو ٹورزم کے حوالے سے تھا تو ایک بات کی گئی. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں, جو پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی تو ہم نے کہا جو ٹیکنیکل جتنے بھی پنجاب کے اندر ایجوکیشن دی جاتی ہے, ایک ٹیوٹا ہے, ایک PSDF ہے, ایک PVTC ہے, تو اسے انڈر ون امبریلا کر دیا جائے. کیونکہ جو PVTC تھا وہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ چلا رہا تھا, PSDF جو ہے وہ PND ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے, اور جو ٹیوٹا ہے وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا کے اس کو انڈر ون امبریلا کر دیا ہے تاکہ تینوں اداروں کے ذریعے ہم بہتر انداز میں اس کو کر سکیں. اب اسی طرح ہی کل جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ سپورٹس, آرکیالوجی, ٹورزم ان کو بھی ایک امبریلا کے نیچے کر دیا جائے, تاکہ ہوتا یوں ہے کہ ایک لیٹ سے باہر سے ٹورسٹ آیا تو اگر اس نے بادشاہی موسک جانا ہے تو وہ اوقاف کے نیچے ہے, قلعے میں جانا ہے تو وہ آرکیالوجی کے پاس ہے. تو اسی طرح مختلف جو تھی چیزیں ہم نے یہ کہا, یہ پلان کیا کہ انڈر ون امبریلا کیا جائے اور ایک منسٹر کے حوالے کر دیا جائے تاکہ بہتر انداز میں چیزوں کو دیکھا جا سکے. لہٰذا ایک بڑی منسٹری اس کو کر دیا. پورٹ فولیو کے ساتھ ساتھ ری اسٹرکچرنگ بھی ہے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, اس کی مزید اب اس کے کیونکہ آگے صاحب آنے والے دنوں میں اور بھی لوگ ری اسٹرکچر ہو رہے ہیں. دیکھیں جو پرائم منسٹر پاکستان نے اور چیف منسٹر صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے کی تھی, تو چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو ڈیلیور کرے گا بہتر انداز میں اسی طرح اس کو لے کر چلیں گے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی نے کوئی محنت کم کی ہوگی, لیکن انسان بہرحال کمی بیشیوں کا اس کا زندگی کا حصہ ہے, تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ جناب ان کی کوئی ایفرٹ کم ہونے کی وجہ سے, لیکن ری شفل ہونے جا رہا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ سر ابھی میں یہ وقت سے پہلے کی بات ہے, میں اس وقت کیونکہ میرے پاس آپ کو پتہ ہے انفارمیشن کا پورٹ فولیو بھی ہے, تو میں اس لحاظ سے بڑا مجھے بات میاں صاحب الیکشن, اب کیا معاملہ چل رہا ہے کہ الیکشن, بلدیاتی الیکشن آپ بڑے جوش و خروش سے آئے اور پھر نیا قانون پاس کیا, اب آپ کے ارمانوں پہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اوسٹ ڈال رہا ہے. دیکھیں حبیب صاحب بات یہ ہے کہ ادارے نے اپنی ایک آبزرویشن دی ہے جو میں نے آپ کی اخبار میں پڑھی ہے اور اس کے ذریعے میرے پاس انفارمیشن آئی ہے. میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے اس کی ایچ پراپر اپڈیٹ نہیں لے سکا کہ کیس کتنے دن چلا ہے یا اس کی کیا ہے یا ادھر کیا آبزرویشن ہے. بہرحال اگر الیکشن کمیشن کو اس قانون کے حوالے سے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کا جو الیکشن
कमीशन एक्ट है उसके मुताबिक ये मैच नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली जब ये वापस हमारे पास आएगा हम इसको देखेंगे। हमारी पहले तो जो मुतलका मिनिस्ट्री है वो इसको देखेगी, फिर स्टैंडिंग कमेटी में भेजेगी, फिर वहाँ से कैबिनेट के अंदर आएगा और फिर उसके बाद हम इसे असम्बली के अंदर मियां साहब पेश कहीं ऐसा तो नहीं होगा इस उठापटक में आपका जो डेडलाइन आपने मुकर्रर की थी कि 1 साल के अंदर हमने इलेक्शन करवाने हैं या 1 साल तक इलेक्शन करवाने हैं, तो वो आप करवा पाएंगे इलेक्शन? उनमें से 1.5 महीने 2 महीने तो गुजर गए हैं तकरीबन। देखें हबीब साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक प्रोसेस तो होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कुछ चीज़ें अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ वापस भेजी हैं तो डेफिनेटली वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उस अदारे की जो मियां साहब सवाल ये है कि आपको इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वेशंस इनकॉर्पोरेट करने के लिए कानूनी तरमीम की जाएंगी। एक्सपेक्टेशन ये थी कम से कम अगर हुई एक्सपेक्टेशन ये थी लोगों की कि जब इतनी बड़ी सूबाई हुकूमत कानून साजी कर रही होगी, खासतौर पे इलेक्शन की कानून साजी कर रही होगी, तो इलेक्शन कमीशन से कुछ कंसल्टेशन की गई होगी। क्या इस तरह का प्रोसेस नहीं हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल साहब इस तरह का कोई प्रोसेस हुआ है। ये प्रोगेटिव जो है वो असम्बली के मेंबर्स का है और असम्बली के मेंबर्स ने लेजिस्लेशन करके, ऑब्वियसली हमारा लॉ डिपार्टमेंट भी है, लॉ डिपार्टमेंट ने भी उसको देखा है, हर चीज़ को देख छांट फटक के लेजिस्लेशन की गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी इदारे की मियां साहब आप एक खत लिखना चाहिए उसूलन आपकी गवर्नमेंट को कि इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हमारा इलेक्शन का प्रोग्राम है, आपने नेबरहुड काउंसिल की हल्का बंदी होनी है, आपकी विलेज काउंसिल की हल्का बंदी होनी है, तहसील की हल्का बंदी होनी है, टाउन की हल्का बंदी होनी है, ये सब हल्का बंदियां होनी है, बड़ा लेंथी प्रोसेस। वोटर्स लिस्टें भी जाहिर है वो भी अपडेट होंगी। तो आप क्यों नहीं इस तरफ हमें काम करते हुए नजर आ रहे? ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप डिलेइंग टैक्टिक्स, ये उमर आप कह रही हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए हबीब साहब, डिलेइंग टैक्टिक्स आप हमारी तरफ से तो नहीं कह सकते। ऑब्वियसली हमें तो अंदाज़ा है कि हमने कितने दिनों में कितने महीनों में इलेक्शन को करवाना है, लेकिन अगर एक अदारे की तरफ से कोई चीज़ आ गई है तो लाजमी बात है हमें वो देखनी पड़ेगी। हम ये तो नहीं है कि उसको उठा के, और ठीक है शायद साहब इसमें प्रॉपर बता सकेंगे कि हमने इसको अगले किसी कोर्ट में लेकर जाना है या यहीं पर हमने इसको वापस लेकर हमने बात करनी है, ताकि अपनी असम्बली के अंदर अपने हदूद के अंदर रहते हुए हम इन तमाम चीज़ों को ठीक कर लें। ये तो सारे हो गए ना प्रिजम्पटिव चीज़ें कि पहले तो अगर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है वो आपको लिख के भेजेगा। मेरी मालूमात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपना जवाब दाखिल करवाया था लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने अभी तक हुकूमत पंजाब से कोई कॉरस्पॉन्डेंस नहीं की। लेकिन आपकी तरफ से, आपकी हुकूमत की तरफ से हमें यह नज़र नहीं आ रहा कि आप गियर अप कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि रोलिंग अप योर स्लीव्स के आपने इलेक्शन करवाना है। हाँ, मुझे बता दें आपको किस तरह नज़र आना चाहिए, मैं उस तरह दिखा देता हूँ। हमें हल्का बंदियों के लिए आपका खत नज़र आना चाहिए, आप इलेक्शन कमीशन के साथ आपकी कॉरस्पॉन्डेंस नज़र आनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए कि जनाब ये क्योंकि छोटी छोटी हल्का बंदियाँ ये तो 1 साल का अरसा, इनके लिए तो 10 महीने रह गए, बहुत थोड़ा है। खत सही वाला लिखना है ना, कैलबरी फॉन्ट वाला तो नहीं लिखना। मियां साहब मेरी इस्तदा ये है कि जहां पे भी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, लॉ डिपार्टमेंट में हो रही है, कैबिनेट के लेवल पे हो रही है, कि आप इलेक्शन कमीशन के जवाब को जो उन्होंने तहरीरी तौर पे अदालत में जमा करवाया उसको एक नज़र देख लें। अगर आपको उसके अंदर से कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं तो उसके ऊपर फौरन कानूनी चाराजोई करें, अमेंडमेंट्स के लिहाज से, दीगर लिहाज से, और अगर नहीं है तो अदालत को बावर करवाएं कि क्यों ये नहीं है, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट, जो आइन में आपके ऊपर पाबंदी है, उसको पूरा किया जा सके उस कानून के मुताबिक जो कि आपने कानून पास कर चुके हैं। जी साहब, इसी तरह ही है। देखें, एक पूरा अदारा है एडवोकेट जनरल का, वो भी अपनी जगह पर बैठा होगा, लॉ डिपार्टमेंट है, फिर इसके साथ साथ लॉ की मिनिस्ट्री है, फिर जिस मिनिस्ट्री की ये लेजिस्लेशन है वो भी कोर्ट में सारे मामलात कर रहे होंगे। आपको पता है कोर्ट के अंदर थोड़े से मामला समटाइम लेंथी हो जाते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि एज अर्ली एज पॉसिबल ये तमाम चीज़ें एम्बिग्विटी दूर हो जाएं, ताकि जिस नए इलेक्शन करवाने हैं अगर जब तक हम उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, लिहाजा उनकी जो ऑब्जर्वेशन है हम उनको दूर करते हुए इस तरह आएंगे ताकि वो बेहतर अंदाज में इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा सकें। असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ 1 मिनट है हमारे पास क्लोजिंग
پوائنٹ پر جانے سے پہلے کلبھوشن یادو کیس کا جو فیصلہ سامنے آیا، پاکستان کے موقف کو عالمی عدالت نے تسلیم کیا اور بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. دیکھیے کل سے اس کے اوپر پچھلے کچھ 2-4 دنوں سے اس کے اوپر بڑی عجیب سی باتیں بھارت کی میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں اور قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. میں ایک یا دو باتیں صرف کلیریفائی کرتا چلوں. کلبھوشن یادو کا کیس جو ہے وہ اس کے اندر 2 میجر پریئرز تھیں. ایک پروسیجر کی پریئر کہ کیا کاؤنسلر ایکسس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، یہ پروسیجر کی پریئر ہے. دوسرا سبسٹینٹیو پریئر بھارت کی طرف سے تھی کہ کلبھوشن یادو کو رہا کیا جائے، ان کی پچھلی ججمنٹ ختم کی جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور تیسری بات کہ اس کو ریپیٹریٹ کیا جائے انڈیا. میں اس پہ گزارش کرتا چلوں کہ جتنی بھی سبسٹینٹیو پریئرز ہیں وہ تمام کی تمام عالمی عدالت نے ریجیکٹ کر دی. نہ صرف یہ، کلبھوشن یادو کو ہم کلبھوشن یادو کہتے ہیں، انڈیا تو اسے حسین مبارک پٹیل کہتا تھا. انڈیا نے اپنی پلیڈنگز میں لکھا کہ حسین مبارک پٹیل ہے، یہ تو کلبھوشن یادو ہے ہی نہیں. آپ ججمنٹ پہلے صفحے سے آخری صفحے تک دیکھ لیں، آپ ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ دیکھ لیں، ہر جج اسے کلبھوشن یادو کہہ رہا ہے. ججمنٹ کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کلبھوشن یادو کی ججمنٹ ہے، ان کو اس کے اندر لکھایا دکھایا کلبھوشن یادو کیا ہے. تو کلیئرلی حسین مبارک پٹیل والی کہانی عالمی عدالت نے نہیں مانی. پروگرام سے اجازت دیجیے، کل آپ سے ہوگی ملاقات اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.